बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने जॉइंट सेशन से ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 2 साल हो गए हैं, उसकी कारकर्दगी को एक्नॉलेज किया, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अपोजिशन का वॉकआउट हुआ। अपोजिशन ने बाहर आके कहा कि आज तक की बदतरीन हुकूमत है ये, और इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, माशी तौर पे अवाम को कंगाल कर चुकी हैं, और अब इनका रहना पाकिस्तान के लिए एक सही जो डिसीजन है वो नहीं होगा। बहुत कंडेम किया उन्होंने इस चीज़ को। सेकेंडली, उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की स्पीच भी नहीं सुनी जो उन्होंने जॉइंट सेशन से की, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट ये है कि सदर मुमलिकत की स्पीच सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, जो उसकी 2 साल की कारकर्दगी है वो है, ना कि रियासत के हेड के तौर पे सदर की तकरीर होनी चाहिए थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल की हुकूमत पे कैसी परफॉर्मेंस रही है। जो चीदा चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्ट की गई हैं हुकूमत की तरफ से कि मीडिया को मिस हैंडल किया गया है, जो नैरेटिव था अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का, वो ठीक तरह उस तरह ट्रांसलेट नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। और शीरी मिजारी का कहना है कि हुकूमत इमरान खान का जो विजन है उसको ट्रांसलेट करने में ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ी दीवार है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सेनेटर ससी पलीजो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और शेर अली अरबाब ने रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। ससी, लेट मी स्टार्ट विद यू। मैं आप प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पे स्टार्ट करने से पहले, सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की कल वफ़ात हो गई। आज उनका नमाज जनाजा था खुजदार में, और ही वाज पेशेंट ऑफ लंग कैंसर। एक बहुत लंबी जर्नी है उनकी, और जमहूरियत के लिए लोग उनसे इख्तलाफ करें या उनके साथ हों, लेकिन जमहूरियत के लिए उनकी बहुत ग्रां कदर खिदमात हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर जी आप? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक ये कल से लम्हात गुजरे हैं। आज सेनेट में हमने ट्रिब्यूट भी उनको पेश किया। मीर हासिल बजिंजो साहब की वफ़ात बड़ा सानिया है, मैं समझती हूँ, न सिर्फ बलूचिस्तान के लिए लेकिन पूरे पाकिस्तान के मजलूम लोगों के लिए, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए उनकी जदोजहद है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी जदोजहद है, 18th अमेंडमेंट का उनका बहुत बड़ा किरदार है, और बहुत ही हवालों से जमहूरी जो एक सिस्टम के लिए या प्रैक्टिसेस के लिए जो पार्लियामेंट्री जो आइन के मुताबिक हैं, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की वो आवाज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए लेकिन उन्होंने एक लाउड मैसेज छोड़ा है, ये उनमें से थे। और बड़े बाप के बहुत ही जहांदीदा बेटे थे गौस बख्श बजिंजो साहब, बहुत बड़ा नाम है। और इस वजह से, जैसे मैंने आज अपनी सेनेट स्पीच में भी कहा, जब आप शहीद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बादशाह खान या गौस बख्श बजिंजो जैसे लोगों के औलाद होते हैं तो आप प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने प्रूव किया। हम उनको सलाम पेश करते हैं और हम समझते हैं उनकी लेगेसी को, और पीसफुल जो जदोजहद है और जमहूरी जो तर्ज अमल है, या उस पर रूल ऑफ लॉ की बात करना और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ों को देखना, अपने लोगों की नुमाइंदगी करना, ये बड़ी बात है और आगे लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राना मकबूल साहब, सर, यू वांट टू कमेंट ऑन सेनेटर मीर हासिल बजिंजो's डेथ जी? आपके वहाँ पर कुलीग भी थे, यू यूज्ड टू टॉक वेरी हाई अबाउट हिम जी। जी काजी साहब, उनको मैंने करीब से देखा है। He was a great voice of dissent. बहुत जुर्रतमंद आदमी थे, and he was an astute politician, a man of character and commitment. It's a rare commodity, I tell you. और वो एहसास शख्सियत थे, हम शायद उस कमी को पूरा न कर सकें। मुझे तो इसका दिली दुख हुआ है। ये नुकसान न सिर्फ सेनेट का है, जैसे ससी पलीजो साहब ने कहा, सारी कौम का है, सारे मुल्क का है। ऐसी शख्सियत कम पैदा होती है। बिल्कुल ठीक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनके जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके वारसीन को सब्र जमील अता फरमाए, उनके दोस्तों के कर्ब में कमी करे। हम सारे दिल के इस सपने की वजह से। आमीन आमीन। शेर अली अरबाब भाई, यू वांट टू कमेंट ऑन इट जी? फिर मैं उसके बाद फॉर्मली जी प्रोग्राम का आगाज़ करूं। बिल्कुल। देखिए, सियासतदान जो होता है होती है लेगेसी।
ایک ہوتی ہے پاور پالیٹکس، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل ایکسپیرینس. آئی تھنک حاصل بزنجو صاحب جو لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، یہ کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ سیاستدان آدمی 10 سال سے سیاست کر رہا ہو یا 25 سال سے کر رہا ہو یا 5 سال سے کر رہا ہو. Even if you are a politician for 5 years and you stand by your principles and leave a legacy based on your principles, وہ ہمیشہ جانا جاتا ہے. اور I think جس طرح کہا گیا, they don't make people like حاصل بزنجو anymore. اس قسم کے سیاسی شخصیت ہے حاصل بزنجو سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہی. اور دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ اٹ کہ چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، اکراس پارٹی لائنز آج میر حاصل بزنجو کے بارے میں جو کامنٹس کیے گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، دیز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ہے وہ ایسٹ جو میر حاصل بزنجو نے اکراس دا پیریڈ آف ڈیکیڈز وچ ہی ہیز ڈن ان پالیٹکس، ہی ہیز ریمینڈ ان پالیٹکس، وہ اس کے اوپر رہا ہے. بالکل ٹھیک. سسی میں آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے بتائیے گا ذرا سب سے پہلے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا. انہوں نے پہلا خطاب تھا ان کا، ہی وانٹڈ ٹو سے اے لاٹ. انہوں نے جو کچھ بھی کہا لیکن اپوزیشن نے ان کی بات سننا گوارا نہیں کی اور آپ لوگ باہر آ گئے. کیوں؟ مطلب عارف الوی صاحب کی آپ لوگ بات سنتے تو صحیح. اس کا مطلب تو یہ کہ پھر جمہوریت کو ہی کہیں پر لوگوں کو لگتا ہے جی شاید جمہوریت اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. پرسنلی عارف الوی صاحب کے ساتھ کوئی بھی میرے خیال میں کسی کی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے. لیکن یہ جو فیڈرل حکومت ہے اس حوالے سے ظاہری بات ہے ہم اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں، جمہوری کانسٹیٹیوشنل حق رکھتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہم تو ہر چیز کو جو ہے پاکستان کے استحکام و ترقی کے حوالے سے آگے رکھتے ہوئے اپنا ہر قدم اٹھا رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بہتری ہونی چاہیے. لیکن یہ 2 سال جو گزرے ہیں، آپ عوام میں نکل کر ان سے پوچھا ہوگا، آپ کے چینل نے بھی سروے کرا کے دیکھ لیں کہ جہاں مہنگائی بڑھی ہے، جہاں بہت سارے اور جو عوامی ایشوز ہیں اس میں مسائل آئے ہیں، ڈیٹیلز بہت سارے ہیں، انٹرنیشنل چیلنجز ہیں. بالکل اس میں بھی آپ نے دیکھا اپوزیشن کی ریکمنڈیشنز سجیشنز کو اس طرح نہیں لیا گیا، یا ان کو آن بورڈ جو بھی ہائی پروفائل وزٹس تھے یا جو پالیسیز تھی. کشمیر کا بھی جو پہلا جوائنٹ سیشن تھا ہم نے ہی ڈیمانڈ کر کے بلایا، اس میں ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز دی. ہم تو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کو. یہ سارا سسٹم جو ہے یہ یہاں تک تو پہنچتا ہی نہیں اگر ہم 18 امینڈمنٹ کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے 5 سال اپنے کمپلیٹ کیے، پھر جو بھی دوسری جماعت آئی اس کے بعد پی ٹی آئی آئی، تو پی ٹی آئی کو تو ہمارا گریٹفل ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ایوان ہے اس کی بھی اس طرح سے جو ریسپیکٹ ہونی چاہیے یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہونی چاہیے وہ بھی ان 2 سالوں میں نہیں رہی. دوسری چیز یہ کہ احتساب کے نام پر جو انوکھا عجیب غریب بےرحمانہ انتقام اپوزیشن سے لیا گیا ہے، تو اس حوالے سے کیوں نہ اپوزیشن احتجاج کرے. وہ ہم حق رکھتے ہیں. سارے جو ادارے ہیں احتساب کے نام پر اپوزیشن کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. ابھی بھی کوشش شاہ صاحب، آصف علی زرداری صاحب کی پیشوں کو آپ دیکھ لیں. میرے خیال میں عوامی ایشوز کو آگے لا کر رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو انتقامی کارروائیاں ہیں اس کو بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن اور بہت سارے میں نے کہا انٹرنل ایکسٹرنل، آپ کی خارجی معاملات سے لے کر دوسری چیز. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے، آپ نے دیکھا ہم نے اپنے انا کو کسی چیز کو ایشو نہیں بنایا. ہم وہاں اکٹھے ہوئے، ہم چاہتے ہیں پاکستان چاہے لسٹ کا معاملہ ہو یا دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے. اوکے ٹھیک ہو گیا. ران صاحب، یور وائس از ون آف دا سین اینڈ ویری لاؤڈ وائس ان پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کی بات کو ایکنالج بھی کیا جاتا ہے. پریزیڈنٹ کی تقریر نہ سننا اور اس کے اوپر اپوزیشن کا یہ فیصلہ، آپ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں جی؟ نہیں، یہ بات سنیں، یہ کنیکٹڈ ہے ایک ماڈل کے ساتھ. ماڈل لیڈرشپ ہوگی تو لوگ ٹرسٹ بھی کریں گے اور پیچھے بھی چلیں گے. ٹھیک. ابھی میر حاصل بزنجو کی بات ہو رہی تھی، مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ جو لوگ ملک کے لیے کام کرتے ہیں کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں. ٹھیک. بات یہ ہے کہ جہاں بڑا کام ہوگا وہاں ضرور ایڈمنیشن ہوگی. مسئلہ یہ ہے ہم سارے یہ
हाइपोथेसिस और थीसिस और बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन हमारे मुल्क का गरीब जो है उसका हाल भी तो हम देखें, उसके लिए क्या हो रहा है। कोई आदमी 110 गरीब आदमी 110-105 रुपए में चीनी खरीद सकता है, मुझे आप बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई गरीब आदमी 75 रुपए में आटा खरीद सकता है, मुझे आप ये बताएं। कोई आदमी अदरक अब शफा किस्म की सब्जी है 550 रुपए का किलो को खरीद सकता है। लोगों के मसाइल जो हैं वो इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं जिसके ऊपर जब तक आप तवज्जो ना देंगे किसी तकरीर की किसी बात की तासीर मुरतब नहीं हो सकती। हमें तो जीना है उनके सांसों के साथ जो बेचारे सिसक रहे हैं। ठीक, हम तकरीरों से काम हमारा नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर जाएं दालें खरीदने के लिए तो मैं समझता हूँ काजी साहब आपको साहब हैसियत आदमी है, दालें आप ही नहीं खरीद सकते। ऐसी क़यामत गुजर गई है। सब्जियां आप देख लें उनका क्या हाल है, कहाँ जाएंगे। घी आप खरीदते हैं किस रेट पे होता था, किस रेट पे चला गया है, यानी आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते जो सूरत हाल है। बिल्कुल सही। अब हम सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो डेट कम कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। आप मुझे बताएं जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हुए हैं और जिस तरह जीडीपी जो है उसकी प्रोपोर्शन नीचे आई है, उसका कौन जिम्मेवार है। ठीक, अब अगर आगे आइए, आप हमने कोई एक निगलेक्ट थोड़ा की है। आज से 2 साल पहले शुरुआत में ही एकदम रात को $12 जो है वो यानी कि बढ़ गया। $12 हमारा डिवैल्यूएशन होगी 12%, 15%। किसी ने पूछा, किसी ने उसकी तहकीक तफ्तीश की, कोई जिम्मेवारी फिक्स की। आज जितने ये क्राइसिस हुए हैं, जितने कमीशन बने हैं, हाँ जी, उसका कोई नतीजा निकला। मैं आपको एक बात बताऊं जो हर पे आखिर है, मैं इस चीज का स्टूडेंट हूँ और इस दश्त की स्याही में 40 साल से ज्यादा गुजारा है। ये इशू है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, ये फलसफे का नहीं है। जब हम कोई चीज इन्फोर्स करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक, यही हमारा प्रॉब्लम है ना, जो मर्जी हम करते रहे। मुझे ये जरा ये चीज सारी शेर अली अरबाब साहब की तरफ लेकर जाने दीजिएगा। शेर अली अरबाब साहब, मैं एक बात अपनी मुकम्मल कर लूं, बाद में मैं आपसे अर्ज करूंगा। ये हमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जो इनकी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है उसको मोबिलाइज करना। आपकी मार्केट कमेटीज कहाँ गई हैं, आपकी मार्केट के जो मैनेजमेंट थी वो कहाँ गई है, क्यों वो रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। किसी चीज के रेट को कंट्रोल या मैनेज किया जा रहा है, इट्स फ्री फॉर ऑल। तो इसलिए कोई भी आप तकरीर कर रहे हैं, लोग उस पर तवज्जो नहीं देंगे। मेहरबानी करके फोकस इन चीजों पे करें कि ऑन ग्राउंड लोगों को रिलीफ मिले, ऑन ग्राउंड मिले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब आपका पॉइंट आ गया। शेर अली अरबाब भाई, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी। हम ब्रेक से नाज़रीन जब वापस आते तो जो पॉइंट्स अकाउंटेबिलिटी के और पावर्टी के जो ससी पलीजो ने और राना मकबूल साहब ने उठाए हैं, इस पे जवाब लेंगे शेर अली अरबाब से। मेरे साथ रहिएगा जी। शेर अली अरबाब भाई, काफ़ी चीज़ों के सवाल आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पहले की स्पीच थे उसको आपने सुन भी लिया है। ज़रा सा मुझे ज़रा इनके आप थोड़ा सा साथ साथ जवाब भी दे देंगे तो दैट विल बी वेरी ग्रेट जी। अप टू यू, ऑन यू जी। अच्छा जी, बेसिकली पहले अलवी साहब वाला जो पॉइंट था शुरू में, उसका मैं जवाब देता हूँ। प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट इज़ बेसिकली द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द स्टेट। तो अगर उनके एक सिंबॉलिक पार्लियामेंट्री एड्रेस को आप बाइकआउट करते हैं तो मतलब ये कोई इतना अच्छा मैसेज नहीं जाता लोगों के लिए। और ये चीज़ जो है आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट थी और इसके ऊपर थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लेना चाहिए था। बाकी पार्लियामेंट में और सेनेट में और नेशनल असेंबली में होती है, अनबन होती है, कभी खफगी हो जाती है, कभी वॉकआउट्स हो जाते हैं, हुकूमत पे तनकीद होती है, हुकूमत की तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। आई थिंक ये एक सिंबॉलिक चीज़ थी, इससे हम सब कमज़ोर होते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट के अंदर जो है हम एक फ्रेटर्निटी है, पोजीशन भी और हुकूमत भी। दूसरी जो आप कह रहे थे, जिस तरह खान साहब की आपने तकरीरें सुनाई, उसमें एक जो मैं आई स्टार्ट वो ये था कि जी तालीम के ऊपर, तालीम अगर आप देखें तो हम इस वक्त एक नेशनल करिकुलम की तरफ जा रहे हैं। सो वो एक स्टेप है जिसकी तरफ जो वादा किया गया था वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। दूसरा अगर आप देखें कि जी नौकरियों वाली बात है, तो एक तो होती है जब आप एक चीज़ प्लान करते हैं,
ایک ہوتی ہے when you are faced with reality. یہ ہماری پہلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں یہ معیشت ملی تھی, جس طریقے سے ہمیں سسٹمز ملے تھے, تو اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا جس طرح کہا گیا کہ جی میں بیک نہیں مانگوں گا, بٹ جب حکومت آئی انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا حال دیکھا کہ ہمارے پاس the country was going towards bankruptcy, تو ملک کے لیے he went to different countries to get that support. اور ابھی ہمارے 2 سال ہوئے ہیں, 2 سال میں اکانومی کو ہم ریفارمز کی طرف لے جا رہے تھے, اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جا رہے تھے, اور جب جہاز ہمارا رن وے پہ ٹیک آف کرنے جا رہا تھا اس وقت ہمیں کرونا کا چیلنج آ گیا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کرونا نے جتنا باقی دنیا کو افیکٹ کیا, امریکہ کو دیکھ لیں, اسپین کو دیکھ لیں, اٹلی کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, ایون انڈیا کو دیکھ لیں, چائنا کو دیکھ لیں, اس کے مقابلے میں ہماری معیشت بھی اور ہماری جو لاسز ہیں, ہیومن لاسز اور انفیکشنز جو ہیں اس سے کافی کم تھی. سو ہم نے یہ ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو حکومت سے پہلے ریئلائز نہیں ہوتی, حکومت میں آ کے آپ کی ریئلٹی چینج ہو جاتی ہے. سو یو ہیو ٹو میک ایڈجسٹمنٹس. اگر ہم ہر ایک اس طرح ہم کسی بھی لیڈر کی تقریر اٹھا لیں, مطلب پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوگا جس کی آپ ویڈیو کلپ نہ چلا سکے جو حکومت سے پہلے ایک بات کر رہا ہوگا اور بعد میں بیکاز وین دے آر فیسڈ ود ریئلٹی ان کی وہ بدل چکی ہوگی. ٹھیک. سو جو حکومت میں آنے سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے اتنی ریالٹی نہیں ہوتی, اور جب حکومت میں آ جاتے ہیں اینڈ دین دے فیس دا ریالٹی تو تھنگز ورک ڈفرنٹ. ہاں, یو کین پریپیئر ٹو کتنا پریپیئر کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ مجھے ذرا اس پہ سسی کا بھی ویو پوائنٹ لینے دیجیے گا. سسی, ایک اور ڈسکشن بھی تھوڑی سی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں برطانیہ میں ملکہ برطانیہ خطاب کرتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو یہ سارے پروسیس ہوا جس میں ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اس کا بینیفٹ بھی کچھ نہیں ہوا, اپوزیشن کا بھی واک آؤٹ ہو گیا. اپر ہاؤس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاکستان میں نہیں ہے لیکن یو ایس میں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو پورا پروسیس ہے سینٹ اور لوور ہاؤس, پارلیمنٹ اور سینٹ, اس کی افادیت, اس کی امپورٹنس آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ بیکاز اپیرنٹلی اٹ فیلز لائک کہ جس کی پارٹی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی کسی پروونس میں اتنے ہی سینیٹرز ایڈ اپ ہوں گے, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ سینیٹرز بائی پارٹیزن ہونے چاہیے اور ان کی کریڈیبلٹی بہت ڈفرنٹ لیول پر ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں, سینٹ بالکل اپر ہاؤس تو ہم اس کو کہتے ہیں, اور ہاؤس آف فیڈریشن بھی ہے, اس کی چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی ہے برابری کی بنیاد پر. بہت سارے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں اس کی کیا ہے جب قومی اسمبلی بھی ہے, نہیں. ایک تو لیجسلیشن کے حوالے سے ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی اگر پراپر کام کر رہی ہے, رولس کے مطابق آپ جا رہے ہیں. اور سینٹ میں آپ کی پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اگر ایک بندہ پنجاب سے ہی ساری سیٹس یا میجورٹی لے کر آئے تو دوسرا کتنا زبردست کوالٹیز رکھتا ہو, بڑا محب وطن ہو لیڈر, لیکن اگر چھوٹے صوبے سے ہے اور وہاں سے تو سیٹس مل جائیں لیکن دوسرے کو پنجاب کی 2 ڈویژن سے بھی سیٹس مل جائے تو وہ کبھی وزیر اعظم تو کجا کسی بھی اس کو لیڈ کرنے کا پارلیمنٹری سسٹم میں سوچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو کم سے کم سینٹ میں یہ کہ برابری کی سیٹس ہوتی ہیں. بلوچستان, خیبر پختونخوا, اور زبردست قسم کی لیجسلیشن بھی ہوئی ہے, خاص کرے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور رہے ہیں, اس میں ہم نے بہت سارے کام کی, 18th امینڈمنٹ اور دوسری چیزیں دیکھی. اور جو جنرل ضیاء اور پرویز مشرف نے عجیب غریب قسم کی غیر عوامی, غیر جمہوری جو چیزیں اس میں ٹھونستی تھی کانسٹیٹیوشن میں, اس کو صفایا جو ہے, جیسے متفقہ قانون آئین شہید امام ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, اسی طرح پھر اس کو ٹھیک کرنے کا بھی سہرا میرے خیال میں اگر ہم پیپلز پارٹی کو نہ دیں تو یہ عالم آشکار بات ہے, ایوری بڈی نوز اٹ, اور سب کو آن بورڈ لیا. اب میں مختصر دوسری چیز کہتی ہوں کہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں جو ہے وہ آپ کو اپنی پارٹی کی بھی نمائندگی کرنی ہوتی ہے, صوبے کی بھی نمائندگی کرنی ہوتی ہے, اور جہاں سے ڈائریکٹ الیکٹڈ ہیں, جیسے میں اب تک تو ساری میری الیکشنز ڈائریکٹلی میں الیکٹ ہوتی آئی ہوں, یہ پہلی دفعہ ہے میرا سینٹ, اور انشاءاللہ آگے بھی میں چاہوں گی, اور میری خواہش ہے سینٹ کا بھی ہم نے ایک تجربہ جو سیکھنا تھا سیکھا, آگے جا کر پھر اگر پارٹی موقع دے گی تو ڈائریکٹ الیکشن پھر سے لڑیں گے. لیکن سینٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کی بحث جو ہے بڑی ہوتی ہے, امپورٹنٹ سیریس نوعیت کی, اس میں سینئرز بیٹھتے ہیں. میں جب آئی
اعتزاز احسن صاحب, رضا ربانی, تاج حیدر, فرحت اللہ بابر, راجہ ظفر الحق صاحب اور دوسرے لوگ, اور میں نے بڑا سیکھا ان سارے سالوں میں. لیکن ایک چیز آخر میں, لیکن اب میں کیا دیکھتی ہوں, جب سے پی ٹی آئی آئی ہے, پی ٹی آئی نے بھی ہمارے ساتھ, وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کہا سینٹ کا ہم اور بھی جو ہے آرٹیکلز جو ہیں اس میں ہم کریں گے, امینڈمنٹ لائیں گے, اور جو رولس ہیں اس میں ہم نے وہ ریکمنڈیشنز تھیں بھی, انہوں نے کہا یہ بھی سی سی آئی کو بھی فلاں جو بھی ریزولوشنز تھیں ان کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ہم نے کیا دیکھا ابھی تک وزیر اعظم صاحب نہ سینٹ تو کجا, وہاں بھی 2 دفعہ آئے, جو قومی اسمبلی ہے وہاں بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, منسٹرز ہی نہیں آتے. ٹھیک سسی, مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک احتساب سے تو یہ بھاگتے ہیں. مجھے ذرا یہ چیز آگے لے کے جانے دیجیے گا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کی طرف میں لے کر آنا چاہوں گا. ایک بڑا اسٹرانگ اس وقت حکومت کا ویو پوائنٹ ہے کہ جی جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی, جو عمران خان کا ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنے دے رہی, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح بھی ہم نے پرائم منسٹر کی, جب یہ پرائم منسٹر نہیں تھے, جو کلپس سنائے اس کے اندر ایک انہوں نے کہا کہ میں پنجاب پولیس کو بھی ٹھیک کروں گا. جو اس وقت خیبر پختونخوا پولیس کا حال ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے, پنجاب پولیس کا, ان دونوں کے اوپر آپ کا انالیسس کیا ہے جی؟ ایسا بات یہ ہے کہ ریفارمز کا پیکج آنا تھا, پنجاب پولیس کے بارے میں بھی اور باقی ایشوز کے بارے میں وہ نہیں آیا. آپ کو بھی پتا ہے, ہر بچے کو پتا ہے اس کی کیا وجوہات. ریفارم سے آپ ڈریں بھی اور ریفارم سے کرنا بھی چاہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ جب چیزوں کو, ڈپارٹمنٹس کو, آرگنائزیشن کو ریشنلائز کریں گے تو ان کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ جیپرڈائز نہیں ہوگی. آپ کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو ہمارا ان کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کم ہو جائے گا. ایبسلیوٹلی. باقی آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی کوآپریٹ میں, یہی بیوروکریسی تھی 2-3 سال پہلے, جنہوں نے سڑکیں بنائی ہیں, جنہوں نے بجلی کے کام کیے ہیں اور بہت سارے کام کیے ہیں, اور سسٹم کو اتنی بڑی انہوں نے آگمنٹ کیا ہے, اسٹرینتھ دی ہے. آپ جل جاتے تھے سارے لوگ ہم یہ لوڈ شیڈنگ میں. اب کیوں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی؟ یہ کوئی بیوروکریسی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ نو ڈاؤٹ لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے. میاں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا بہت بڑا رول ہے. بابا انہوں نے دن رات کام کیا ہے, بیٹھ کے کام کیا ہے, 24 گھنٹے بیٹھے ہیں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر, اور انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے اور بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلے ہیں, اور بیوروکریسی نے بے انتہا کوآپریٹ کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں ایمانداری سے محسوس کرتا ہوں. جی. اگر میاں نواز شریف 1998 میں اپنی ڈیٹونیشن نہ کرتے, وہ دھماکے نہ کرتے, اور آپ پوری طرح نیوکلیر پاور نہ بنتے تو انڈیا آپ کو زندہ نہ رہنے دیتا. یہ ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیر پاور بن گئے ہیں, جو کہ میاں نواز بھٹو صاحب نے شروع کی, میاں نواز شریف نے اس کو کمپلیٹ کیا. ایک ڈیفنس امپریگنیبلٹی جو آئی ہے ملک میں, ابھی اسی کی بیسس پہ آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہ خطرات نہیں ہیں جو پہلے تھے. اور آپ دیکھیں 2 سال پہلے وہ کام نہیں کر سکے, 14 تک وہ آپ کو پتا ہے 14-15 میں کیا ہوتا رہا, اور 15-16 انہوں نے کام کیا ہے, اور کتنا روڈ انفراسٹرکچر بنایا, کتنی موٹر ویز بنائی ہیں, کتنی بجلی کے کارخانے لگائے ہیں. یہ کہنا کہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی, اس کے لیے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا شروع میں, امپلیمنٹیشن جو میکینزم ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو امپروو کرنا چاہیے, اس کو غور کرنا چاہیے. ایک ہوتی ہے ساری ایڈمنسٹریشن میں اسپرٹ ڈی کوڈ, ایک اسپرٹ ڈی کوڈ پیدا کی جاتی ہے, لوگوں کی مورائل بوسٹنگ کی جاتی ہے, موٹیویٹ کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ جو انکریجیبل ہیں ان کو سلاح بھی دینی چاہیے. آپ نے دیکھا اس کی کتنی آؤٹ پٹ ہوئی. مجھے راج صاحب ایک چیز شارٹلی بتائیے گا, میں نے بریک پہ جانا ہے. آپ کا پوائنٹ, لیٹ می ٹیک یور پوائنٹ. اگر بیوروکریسی ڈیلیور نہیں کر رہی تو پھر لوگوں کی پروموشنز بھی ہو رہی ہیں, لوگوں کو 21ویں 22ویں گریڈ بھی دیے جا رہے ہیں, ان کو لگایا بھی جا رہا ہے. سو ایک یا تو اگر ڈیلیور نہیں کر رہے تو ان کو پھر اس طرح کی پروموشنز نہیں ہونی چاہیے. اگر پروموشنز ہو رہی ہیں اور پھر ڈیلیور نہیں کر رہے, یہ ڈسکنیکٹ کہاں پر ہے؟ شارٹلی بتائیے گا ذرا. میں عرض کرتا ہوں یہ میکینزم جو ہے اس پہ پہلے بنے ہوئے ہیں, اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی, ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک. ہمارے پاس یہ سسٹم ہونا چاہیے. سسٹم انفورس کرنے کے لیے کمپیٹنٹ پرسنل کی ضرورت ہے, کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. بالکل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. لیڈرشپ سلیکٹ کرے گی, آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹ ہوں گے. بالکل ٹھیک. دیکھا ہے
کہ جب لیڈر اپنا ہوں، جب ہم نے بھی ایک طرح سے یہ اس رول میں کام کیا، سپروائزنگ رول میں، جب آپ مشین کو چلاتے ہیں صحیح معنوں میں، تو رسٹی پرزے جو ہوتے ہیں جو پہلے خراب وہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی شیر علی ارباب بھائی مجھے بتائیے گا ذرا ریفارمز کی جس طرح بھی بات ہو رہی ہے، اصلاحات کی بات ہو رہی ہے، عشرت صاحب کو بھی لے کر آیا گیا ہے، لیکن ریفارمز اپیرنٹلی ابھی تک ایٹ گراس روٹ لیول کوئی ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور خان صاحب نے بھی اس چیز کا اندیا دیا کہ اس طرح نہیں ہو رہی. جو ان کے لیپسز ہیں، جو جن چیزوں پہ وہ ڈیلیور نہیں کر سک رہے وہ بھی ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ان چیزوں کو اور مزید کتنی دیر لگے گی جی ایڈریس ہونے کے لیے؟ اچھا جی، پہلا تو یہ انہوں نے جو سینیٹر صاحبہ ہیں انہوں نے کوئی کہا تھا کہ جی حکومت احتساب سے بھاگ رہی ہے. حکومت نے کچھ کیا ہوگا تب احتساب سے بھاگی. حکومت بھگا رہی ہے. دیکھیے نیب ہے، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہم کون ہیں اس کے کام میں خلل ڈالنے والے، مخل ہونے والے. سو دیٹ از بٹوین نیب اینڈ جتنے بھی ہیں، ہمارے لوگوں پہ بھی ہوا ہے، ان کے لوگوں پہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ ان کو سپن دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب حکومت کر رہی ہے، وچ از ناٹ ٹرو. دوسری انہوں نے آپ ابھی ایک اور کامنٹ آیا پنجاب کے اوپر ریفارمز اور کے پی پولیس ابھی بھی اگر مطلب اونچ نیچ ہوگی کوئی ہوگی، آئی تھنک اٹ از اسٹل ون آف دی بیسٹ پولیس ان دی کنٹری. شیر بھائی یہ نہ مجھ سے کرے، شیر بھائی کے پی پولیس کے اوپر نہ میرے سے کرے، یقین کرے. آپ ایک بنو کا ٹرانسفر لے کے جو ہے نا چھوڑ دیں، صرف ایک آدھ کیس اس طرح اوپر نیچے آتے رہتے ہیں. فاٹا مرجر کے اوپر بھی جی بہت کچھ ہے. چلے میں اس وقت اس پہ بات نہیں کرتا. جی آگے. فاٹا برجر تو ہے ہی میرا سبجیکٹ، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ اس پہ پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں. اچھا آگے چلے جی. ٹھیک، پلیز ڈو آن ایئر کہہ رہا ہوں جی کسی دن کر لیں. آئی ول میک شیور آف دیٹ، ڈونٹ وری. پلیز ڈو. ہاں. اچھا دوسری جو ہے نا، ابھی انہوں نے ابھی وہ کہا کہ جی ہماری بیوروکریسی نے پی ایم ایل این کے دور میں سڑکیں بنائی ہیں، بالکل بنائی ہیں، لیکن اگر آپ ابھی ڈیٹا دیکھ لیں 2 سال کا، این ایچ اے has completed more projects 40% more in the last 2 years. تو مطلب ہے کہ ناٹ کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سڑکیں بنانے میں کوئی بڑا اسکل ہے یا یہ جو ایکسپرٹ ہیں انفراسٹرکچر کے، تو لیکن جسٹ ٹو کلیئر دیٹ پوائنٹ. اب میں آپ کو 2008 میں تھوڑا لے کے چلتا ہوں. 2008 میں جب حکومت آئی، اور خاص کر جب محترمہ بینظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو بڑا ایک ہم نے قربت دیکھی پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ کا مشن میں آگے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اینڈ سڈنلی آفٹر اے فیو منتھس ہانی مون پیریڈ ختم ہو گیا. زرداری صاحب نے کہا ہم نے جو باتیں کی کوئی قرآن کا حصہ تو نہیں ہے. پھر آگے 2013 میں بھی اسی طرح باتیں چلتی رہی، اور دونوں ادوار میں یہی بات ہوئی کہ جی یہ حکومت تو انتہائی کرپٹ ہے، انتہائی نائل ہے، اس کے بغیر یہ حکومت تو چل نہیں سکتی. جو آپ کا پوائنٹ ہے ریفارمز کے اوپر، ریفارمز پنجاب کے اندر تھوڑے سے دیر آر کمپلیکیشنز، اور یہ جو آپ آئی ڈونٹ نو یہ آپ کو امپریشن کہاں سے ملا ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی بیوروکریسی ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی ہے، ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. شیریں مزاری آپ کی فیڈرل منسٹر نے کہا ہے کہ جی جو بیوروکریسی ہے وہ ایک دیوار ہے پرائم منسٹر کے ویژن کو لے کر جو ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. جی she mentioned the entire federal government یا پنجاب یا بیوروکریسی کا انہوں نے نام لیا، بیوروکریسی اکراس دا بورڈ ہے. جی اچھا، so basically I'm not sure کہ یہ مطلب مے بی کچھ ایریاز پنجاب میں اس طرح ہوں یا کچھ ایریاز ایسے ہوں، بٹ آئی تھنک بائی اینڈ لارج اگر آپ دیکھیں بیوروکریسی جو ہے ہماری ٹرمز بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں، اور ہم اس کو ان کے ساتھ کافی شروع میں ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائزز بھی کی تھی. سو یہ جو ہے نا اٹس اے کنٹیسٹڈ اسٹیٹمنٹ، مے بی ان کو جو ہے نا یا تو شی واز ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین اٹ فلی. سو اور وہ بات جو ابھی کہی گئی وہ پی ایم ایل این کے جو سینیٹر صاحب ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ اٹ از این امپلیمنٹیشن ڈسپینسیشن آف دس کنٹری. اوکے ٹھیک ہو گیا، مجھے آپ کا پوائنٹ آگے، مجھے ذرا آگے جانے دیجیے گا. سسی مجھے ایک چیز بتائیے گا. بیوروکریسی پہ ٹھیک ہے سسی مجھے ایک چیز بتائیے گا. ابھی شیر علی ارباب بھائی نے بڑے کلیئرلی بڑا ڈیفینڈ کیا پاکستان تحریک انصاف کا 2 سال کی پرفارمنس، بالکل ٹھیک ہے. نیب کو لے کر پرائم منسٹر شیر علی ارباب، تمام فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن نیب کی پرفارمنس کو گیج کرتی ہے اپنی پرفارمنس کے ساتھ. اس کو آپ کیسے کنیکٹ کرتی ہیں؟ نہیں نیب میرے تو خیال میں نیب کو ختم ہی کر دینا چاہیے. دیکھیں اگر یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہر چیز پہ یو ٹرن جو لے رہی ہے نا، اس میں بھی دیکھیں احتساب کہتے تھے خیبر پختونخوا میں احتساب کا ادارہ تھا، وہی انہوں نے بند کر دیا.
اور نیب کے حوالے سے میں نہیں کہتی کہ سارے آفیسرز جو ہیں وہ بھی بدلے کی بھاونا لے کر بیٹھے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں، اور ساری لاٹھی جو یا نزلہ گر رہا ہے اپوزیشن پر ہی. اور آپ دیکھیں کہ یعنی وہ لیڈرز، یہ مثال دیتی ہوں آصف علی زرداری صاحب کی، کہ 12 سال جیل میں پہلے بھی بغیر کوئی چیز کے، اور وہ بعض بری ہوئے، پھر بھی جو ہے ابھی تک ان کو وہ، کیونکہ وہ کچھ چیزوں پہ ہمارے پولیٹیکل جو سٹینسز ہیں بحثیت پارٹی کے، وہ یہ حکومت نہیں چاہتی. اور دوسری چیز یہ میں آپ بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی ہے، یا ابھی انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی جو ہے ماضی میں کلیش بھی رہے ہیں، نہیں، بالکل ہمارے مینیفیسٹو الگ الگ رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں میں شدید کنٹراڈکشن ہے، کانفلکٹ سب زون میں بھی ہم رہے ہیں، اور بالکل ایک دوسرے ایک سیکنڈ. لیکن کیا پولیٹیکل چیزیں جمہوری طریقے سے اگر کوئی پارٹی یا پارٹیز سیکھتی ہیں اپنی غلطیوں سے، آگے بڑھتی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے، اور حقیقت چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہو، تو وہ کر سکتی ہیں. اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اپنے مینیفیسٹو کے لے کم سے کم ہم نے 100% چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا رائٹ ان فرنٹ آف ایوری ون، ایوری بڈی سا اٹ. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا مینیفیسٹو ایک ہو اور پی ٹی آئی 100% جو ہے وہ ہر چیز پر یو ٹرن لے لے. ٹھیک سسی، مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، ٹھیک ہے. نہیں، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے اپنی بات رکھی، ٹھیک ہے، دیٹ واز یور رائٹ. بھائی ذرا خاموش رہیے گا 2 منٹ. جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان میں ایک تو اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے. یہ میں بھی نہیں چاہتی 2 پارٹی سسٹم ہو، نہیں. ابھی میں نے پرسوں اسپیچ کی، اس میں میں نے کہا کہ جو انہوں نے کہا ہمارے مولانا صاحبان تھوڑے وہ ہو گئے کہ بھائی لیجسلیشن میں آپ جو ہیں وہ امینڈمنٹس دے رہے ہیں یا یہ وہ، تو میں نے اٹھ کر ان کو کہا ہم پارلیمنٹ کی بالادستی سے یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم بہتر سمجھیں، رولز کے مطابق ہم جائیں گے، اور اس میں اگر امینڈمنٹ ہو تو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سسی، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. میرے پاس ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا، مجھے ذرا رانا صاحب کے پاس جانے دیجیے گا. وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی لاہور ہوں، اتنا مجھے مارجن دے رہے تھے. رانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، اہل سیاست کہتے ہیں کہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ شاید عمران خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ عثمان بزدار ہوں یا محمود خان صاحب ہوں، ان کے اوپر جتنا بھی پریشر آئے ہی سیز کہ نہیں، یہ میرے وسیم اکرم پلس اور وقار یونس ہیں، اینڈ آئی ایم اوکے ٹو کنٹینیو ود دیم. کیا کہیں گے اس پہ؟ صاحب بھی ان کا اپنا ڈیسیشن ہے، وہ کسی کو لگائیں. ہمارا مقصد اور قوم کا اور عوام کا یہ ہے کہ ان کو ریلیف ملے، ان کو سہولتیں ملیں. اب ہم جب بات ہوتی ہے تو ہم مختلف طرح کے فلسفے لوگوں کو سنا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. تو اب کیا کریں، لوگوں کو کچھ ملے گا تو اس سے کام چلے گا نا. اب اس سے بات نہیں چلے گی، آپ اس کو لگا دیں یا اس کو لگا دیں. رزلٹ اورینٹیڈ ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے، وہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے اور کیسے ہوگی. یہ ہماری تنقید سے یا اس سے فیصلے نہیں ہوں گے، یہ فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. لیکن یہ خدا را جو میں نے پہلے بات کی ہے، جو گراس روٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن، اس کے اوپر زور دیں اور اس کو صحیح معنوں میں پروڈکٹیو بنائیں. ورنہ یہی کہا جائے گا کہ بھوکے آدمی کو کہ آپ کو یہ کر لیں، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. وہ کہا تھا نا احمد نظیم قاسمی نے کہ جب کبھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں تم عقیدوں کے کھلونے مجھے لا دیتے. یہ عقائد کے کھلونے سے کام نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مقبول صاحب تھینک یو ویری مچ جی. سینٹر سسی پلیجو تھینک یو ویری مچ. شیر علی ارباب تھینک یو ویری مچ جی. ویورز آج کے لیے اتنا ہی، بشرطِ زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.